अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामीन, आज हदिये के ताल्लुक़ से बात करेंगे और तोहफ़ा और गिफ्ट वगैरह इसके ये दूसरे नाम हैं जो हम आजकल अपनी ज़बान में बोला करते हैं। तो हदिये के बारे में आप यूँ जानिए कि शरीयत इस्लाम में, हमारे मज़हब में, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में मोहब्बत को कायम दायम रखने के लिए और नफ़रतों को निकालने के लिए हदिये को जायज़ और मशरू करार दिया। यानी हमारी शरीयत का ये एक बेहतरीन अमल है और शरई हुक्म है कि आप आपस में एक दूसरे को हदिया दिया करो और मोहब्बतों को बढ़ाया करो। लिहाजा हदिया हमारे मज़हब इस्लाम में एक मशरू अमल करार पाया। तो हमें और आपको चाहिए कि हम हदिया दिया करें। हदिया किसी भी छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ का हदिया आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ दुईतु इला ज़िराइन औ कुराइन लक़बिलतु। यह मुराद यह है कि बहुत छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ भी हदिये में अगर मुझे पेश की जाती है तो मैं कबूल करूँगा। दूसरी बात यह है कि कितना भी बड़ा आलिशान आदमी हो, बड़े मर्तबे वाला हो, उसको भी चाहिए कि वो हदिया कबूल करे। किसी भी छोटे से छोटे और हकीर से हकीर आदमी, किसी गरीब की जानिब से भी हदिया कबूल करे। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आप अपने सहाबा किराम से, जो आपके मुआशरे में बड़े कमज़ोर गरीब किस्म के लोग हुआ करते थे, यहाँ तक कि जो लोग खुद सदका लिया करते थे अपने लिए, और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हदिये में कोई चीज़ दिया करते थे तो आप उनकी भी चीज़ कबूल फरमा लिया करते थे। तो कोई कमज़ोर आदमी भी आपको हदिया दे सकता है, गरीब आदमी भी दे सकता है। उसका आप अगर बड़े हैं और मालदार हैं तो आप ये ना समझें कि भाई अरे ये गरीब है, इसका क्या माल लें और कोई मतलब हमारे लिए कहीं सदका ना हो जाए। आप भी उसका हदिया दिया हुआ तोहफ़ा कबूल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीन मानिए उसका दिल दुखेगा। लिहाजा आपको चाहिए कि आप हदिया कबूल करें, छोटे आदमी की भी तरफ से और बड़े आदमी की तरफ से, और इसके ज़रिए से नफ़रतें, अदावतें, कुदूरतें और बुग़्ज़ और इनाद वगैरह दिल का ख़त्म हुआ करता है। मोहब्बत पैदा हुआ करती है, मोहब्बत बढ़ा करती है। तो मोहब्बत को बढ़ाने के लिए हमें और आपको सदका हदिया करना चाहिए और एक दूसरे के लिए हदिया पेश करना चाहिए। अच्छा, एक बात आप ये याद रखिए, यहाँ पर मैं अभी से आपको बता दूं कि हदिया एक दूसरे को देना चाहिए का मतलब क्या है। ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमने अगर आपको हदिया दिया है तो आप सोचें कि पलटकर मैं भी आपको हदिया दूं, वैसा ही दूं या उससे बेहतर दूं या कुछ ना कुछ दूं। ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप दे सकते हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं, वो सही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो बेहतर है, और यही सही भी है कि हदिया सबों को आपस में एक दूसरे को देना चाहिए। मतलब अगरचे हमने आपको दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पलट के आप हमें ही दें, बल्कि आप किसी और को दीजिए, कोई और किसी और को दे, और आपस में भी एक दूसरे को दें। इस तरीके से हदिया हमें लेना देना करना चाहिए। अच्छा, हदिये की इब्तिदा हम किसको पहल करें या किसको ज़्यादा दें, किसके लिए हम ज़्यादा क़ुर्बत बढ़ाएं, किसको हम पहले दें हदिया। तो देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वयुतइमुना तआम अला हुब्बिही। अपने महबूब लोगों को, अपने रिश्तेदार लोगों को, अपने करीबी लोगों को, इनको पहले हदिया और गिफ्ट दिया करो। पहले इसमें मोहब्बतों को कायम करो, क्योंकि अगर आप अपने रिश्तेदारी में ही आपस में मोहब्बत नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर दूसरों में मोहब्बत आपकी कैसी होगी। ये दुरुस्त भी नहीं होगा अमल कि आप अपने ख़ानदान में, आप अपनी रिश्तेदारियों में तो नफ़रत बाकी रखें और दूसरों को, इधर उधर वालों को हदिये देते रहें। यह हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। हदिया हमें चाहिए कि हम अपने पहले करीबी लोगों को दें, उसके बाद में औरों को भी दें। तो आपस में एक दूसरे को हदिया लेना देना हम करते रहें। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीम थे, तो यकीनन इसमें कोई राज ज़रूर था कि आपने ये बात बयान की अपनी उम्मत के लिए कि भाई आप लोग हदिया किया करें। तो उसमें कोई हिकमत ज़रूर रही होगी। तो उस हिकमत के पेश नज़र एक तो बात यही है कि इसके ज़रिए से आपस में मोहब्बतें कायम होती हैं। अच्छा, इसी मोहब्बत को बढ़ाते बढ़ाते आप थोड़ा सा और ले जाइए। भाई आप हदिया देंगे तो हदिया जाहिर सी बात है आपके दरमियान जिसको आप दे रहे हैं मोहब्बत पैदा करेगा, मोहब्बत को बढ़ाएगा। और हदिया आपने किस लिए दिया होगा? इसलिए ताकि हमारे रसूल का ये फरमान है, रसूल की हम सुन्नत पर अमल पैरा हो रहे हैं, उसकी इत्तिबा कर रहे हैं, तो हम आपस में एक दूसरे को मोहब्बत बढ़ा रहे हैं।
تو رسول کی اتباع سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کیجئے آپ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا۔ تو آپ نے اللہ رب العالمین کی محبت آپ کو ملے گی، یا آپ کو اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ آپ نے اپنے مسلم بھائی کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے رسول کی اتباع میں اور رسول کے پیروی میں آپ نے یہ ہدیہ دیا ہوگا اس کی اپنے بھائی کی محبت کو پانے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے رسول کی اتباع کی وجہ سے آپ کو پسند کرے گا اور آپ سے کو محبت کرے گا، آپ سے محبت کرے گا۔ اور آپ سے محبت جانتے ہیں، جب اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا اپنے رسول کے اس عمل کی اتباع کی بنیاد پر، تو بھئی محبت میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہدیہ دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین سے آپ یہ امید بھی رکھیے، اس سے امید کچھ مت رکھیے کہ جو مطلب جس کو آپ نے ہدیہ دیا ہے تو پلٹ کر یہ بھی ہمیں کوئی ہدیہ دے۔ اب اللہ سے آپ محبت کی امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اب مجھ سے محبت کر کے مجھے کیا ہدیہ دے گا، اب جو چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا شہنشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، بہت بڑی ذات ہے، وہ سبحانہ و تعالی ہے، اور مالک الملک ہے، اور ملک السماوات والارض اس کے ہاتھ میں، اس کے قبضے میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ آپ کو ایسا ہدیہ دے گا، خوش کر دے گا، جیسا آپ نے اپنے مسلم بھائی کو واقعی ہدیہ دے کے خوش کرنا چاہا ہے، تو یقین رکھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا ہدیہ دے گا جو ہمیشہ آپ کو مزہ دے گا اور آپ کو خوش کرے گا، اور آپ کی ایسی کوئی چیز آپ کو ملے گی آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ یہ محبت ہے اللہ رب العالمین کی ظاہر ہوگی۔ تو ہدیے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے گویا کہ محبت ملتی ہے، اور اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے انعام و اکرام ہمارے اوپر فضل اس کے بے تحاشا ہوا کرتے ہیں۔ وہ کتنی محبت میں ہمیں کتنے انعام و اکرام سے نوازے گا، وہ سب اس کے ہدایہ، اس کے تحائف ہوں گے، اور آپ سوچیں گے کہ یہ تو میرے بس کی بات بھی نہیں تھی لینا، اور وہ کیسے مل گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا ہدیہ کیا انعام دیا، واقعی کسی بھی چیز کی جزا مجھے کیا ملی وہ میری سوچ سے باہر ہو سکتی ہے۔ تو ہدیہ یہ ایک بہترین وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جائز قرار دیا، اور اس میں یہ راز گویا کہ بتایا کہ اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی محبتیں اور انعامات و اکرامات اور اس کے فضائل اور اس کے فضل و کرم کا آپ کو مطلب پھر نوازش ہوگی، اور آپ کو عطایا اس کی ملیں گی، بہت مزہ آئے گا اس کے لینے میں، اور زندگی بھر آپ اس سے محظوظ ہوتے رہیں گے بہت، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو ملا ہوا عطیہ ہوگا۔ اچھا، یہ ہدیے کے بارے میں آپ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ہم اگر کسی کو کوئی ہدیہ دے رہے ہیں تو یہ ہدیہ ہمارا کس چیز میں شمار ہوگا؟ جیسے ہم نے بھئی کسی کو دیا تو ہمارا یا تو زکوٰۃ ہوتی ہے، یا ہم کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں تو یا تو بھئی ہمارا کوئی صدقہ و خیرات ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ جو ہم چاہے پیسہ دیں یا کوئی چیز کسی کو گفٹ کریں، کپڑے گفٹ کر رہے ہیں، قلم کاپی گفٹ کر رہے ہیں، یہ رنگ، کسی کو انگوٹھی وغیرہ، کسی کو ہینکی وغیرہ، مطلب دستی وغیرہ، رومال وغیرہ، یا کوئی بھی استعمال کی چیز ہم اس کو دے رہے ہیں، کھانے پینے کی چیز دے رہے ہیں، تو یہ ہمارا کس کھانے میں لکھا جائے؟ مطلب صدقے میں، زکوٰۃ میں، کس میں نہیں؟ یہ نہ صدقے میں نہ زکوٰۃ میں، کسی میں نہیں، بلکہ یہ محبت میں لکھا جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو شامل کرے گا، اتنے پیسے، اتنی چیز اس بندے نے میرے فلاں بندے کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کیے ہیں، گویا کہ، اور وہ اسلامی عمل ہے اور میرے رسول کی اتباع اور پیروی کی ہے، لہٰذا میرے اپنے بندے نے جب ایسا کیا ہے اپنے لیے تو پھر ظاہر سی بات ہے میں بھی اس کو ایسا ہی کروں۔ تو محبتوں کا اظہار ہوتا ہے اور محبتوں کو حاصل بھی کیا جاتا ہے دونوں طرف سے۔ دیکھیے، آپ دے رہے ہیں تو گویا اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور کوئی لینے والا لے رہا ہے تو گویا آپ کی محبت میں اس کو لے رہا ہے، اور وہ اپنی طرف سے اپنی دلی محبت خلوص آپ کو دے گا، اور یہ ہدیہ یقیناً دل سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہدایہ اور یہ تحائف آپ کسی بھی اپنے عزیز کو دیں، کسی بھی قریبی آدمی کو دیں، یا آپ کا عزیز و قریبی نہ بھی ہو تو کسی کو بھی دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی ذات گرامی تھی آپ کے صحابہ کرام بہت سارے ہدایہ دیا کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں، دودھ وغیرہ یہ وہ، اور استعمال کی چیزیں، چادر وغیرہ، کپڑے وغیرہ، ساری چیزیں دیا کرتے تھے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے عزیز ترین لوگوں کو دیں،
آپ کے علماء کرام ہیں اور آپ کے بہت سارے مطلب ملنے جلنے والے ہیں، آپ کے دوست اور احباب ہیں اور آپ کے تمام متعلقین ہیں، کسی کی بھی محبت کو پانے کے لیے آپ ہدیہ دے سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کو ویسے بہرحال ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ میں نے جو یہ کہا ہے کہ محبت کو پانے کے لیے ہدیہ دینا چاہیے، تو اس میں آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کی سوچ اور فکر میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، یعنی آپ کی ارادہ اور آپ کی نیت اور آپ کی سوچ و فکر کوئی دوسرا اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے نہ ہو۔ ہدیے میں تو آپ کے بالکل خلوص ہونا چاہیے، سامنے والے سے پلٹ کر پانے کا بھی ارادہ آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، آپ کا دل خلوص ہو، آپ کے دل میں بالکل خالص آپ اپنی نیت سے اس کو ہدیہ دے رہے ہو۔ دیکھیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ قرآن کا اصول ہے، اللہ رب العالمین نے خود ہی بیان فرمایا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ یہ ہم نے ایک اچھا کام کیا، یہاں احسان کا مطلب آپ اچھا کام مراد لیجئے گا، معنی سمجھیے گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی ضرورت میں ہم کام آ گئے تو صاحب ہم نے اس پر احسان کیا، نہیں، احسان کا معنی یہاں یہ ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک بہت بہتر اچھا سا کام کر دیا اپنی جانب سے، بغیر کسی مطلب کو حاصل کیے ہوئے یا کسی مطلب کو دماغ میں رکھے بغیر، تو یہ آپ کا ہدیہ کہلائے گا۔ اور اگر آپ نے پیچھے سے اندر سے کوئی دوسرا ارادہ رکھا کہ اس کے ذریعے سے مجھے یہ مل جائے، تو وہ آپ کا ہدیہ نہیں ہوگا، یہ آپ کو بہرحال یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس ہدیے کے ذریعے سے آپ کو اللہ رب العالمین کی محبت ملے گی، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ اپنے کرم اور احسان کا معاملہ فرمائے گا اور اپنی محبتوں کا نزول ہمارے لیے کرے گا، اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اس کے لطف اور عنایات ہمیں حاصل ہوں گے۔ ایک بات سر دست جو آپ کے لیے زیادہ اہم ہے وہ بھی سنتے چلیے۔ دیکھیے یہ ہدیہ کبھی کبھار کسی بڑے آدمی کے لیے کوئی خطرناک بات بھی بن سکتی ہے اور معاملہ گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ وہ آپ اس کو یوں سمجھیے اس طریقے سے کہ بھئی کوئی آفیسر آدمی ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، اس آفیسر آدمی کو آپ نے بطور گفٹ، ارے صاحب چائے پانی ہے لے لیجئے، کوئی بات نہیں قبول کر لیجئے، ایسا ویسا ہے، تو آپ اگر اس سے کوئی ارادہ غلط رکھ رہے ہیں تو یہ آپ کا ہدیہ نہیں کہلائے گا، یاد رکھیے گا۔ اور بسا اوقات یہ چیز رشوت بھی بن سکتی ہے، اور اس کو کبھی کبھی رشوت میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ رشوت ویسے چیز اور ہے، اور رشوت کی تعریف کچھ اور ہے، رشوت کا معنی کچھ اور ہے، وہ کبھی ہم آپ کو بعد میں بھی بتا دیں گے انشاءاللہ العزیز، اگر موقع ملا اور یاد رہا تو ہم رشوت کے تعلق سے کبھی اور وضاحت کریں گے۔ امید ہے کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور میں آپ سے یہ بطور خاص گزارش کروں گا کہ میں نے آپ کو یہ چیز بہرحال ہدیے کے تعلق سے ہدیے کے طور پر ہی دینا چاہیے، اور امید ہے کہ آپ بھی اس چیز کو، ہماری اس ویڈیو کو اور ہماری ان باتوں کو دوسروں کو ہدیہ کر دیں گے، مہربانی ہوگی۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔